नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह 24वां सिपारा हमारा शुरू हो रहा है और जो पिछली जो आयत थी मैं रेफरेंस इसलिए देती हूँ क्योंकि ये सब रिलेटेड हैं। तो हम था ना कि क़यामत के दिन अल्लाह के पास ये जो हैं झगड़ेंगे और ज़ाहिर है वहाँ पे झगड़ेंगे इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो फ़र्ज़ था वो तो पूरा किया था और आप जो है वो इसकी गवाही देंगे कि अल्लाह के पास आपने गवाही दे भी दी, बल्कि कि आखिरी अपने जो हज किया था उसके खुतबे के मौके पे तो कहेंगे अल्लाह मैंने तेरा पैगाम जो है पूरी तरह उन लोगों तक पहुंचा दिया था। तो हो सकता है कि कुछ लोग इनकार भी करें, तो कुछ बहस की भी वो कहेंगे जी हम तक नहीं पहुंचा था। किसका खुला हुआ है प्लीज़ उसको म्यूट करें, भाभी आपका खुला हुआ है। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला फरमा रहा है फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़बा अलल्लाहि व कज़्ज़बा बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहु। यानी उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे और झुटलाए सच्ची बात को। यानी अल्लाह पे भी झूठ बांध रहा है कि ऐसा कोई पैगाम अल्लाह का आया ही नहीं, और उस शख्स के लिए भी यही बात कह रहा है जो हक़ लेकर आया, जो अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचा रहा है, उसको भी आप झुटला रहे हैं। उसकी मेहनत, उसकी कोशिशों को आपने कोई वो देने के बजाय आप उसकी ये कह रहे हैं कि हम तक पहुंचा ही नहीं है। अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वन लिल काफिरीन, तो क्या जहन्नम ही ठिकाना नहीं है ऐसे काफिरों का। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और वो शख्स जो सच्चाई लेकर आया और वो जिसने उसकी तस्दीक की। यानी सच्चाई लेके आम तौर से इससे जो मुराद ली जाती है वो ये कि जो सच लेकर आया या सच्चाई लेकर आया वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो अल्लाह की तरफ से हक़ और सच लेकर आए। और जिसने उसकी तस्दीक की वो हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने उसकी सच्चाई को सुनते के साथ ही बग़ैर किसी हिलो हुज्जत, बग़ैर किसी दूसरी बात के फ़ौरन तस्दीक़ की थी। उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, यही वो लोग हैं जो कि मुत्तक़ी हैं। लहुम मा यशाऊना इंद रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन, उनके लिए उनके रब के पास वो सब कुछ है जो ये चाहेंगे, यही बदला है मुहसिनीन का। और ये इसलिए कि ताकि अल्लाह दूर कर दे उनसे उनके बुरे अमाल को। यानी अगर अंबिया तो मासूम है, लेकिन अगर कोई इनसे इंसान होने के नाते कोई मामूली सी भूल चूक हो भी जाती है तो अल्लाह उनके नामा अमाल को बुराई और गुनाहों से बिल्कुल पाक कर देगा और उनको अजर अता फरमाएगा उनके बेहतरीन अमाल के हिसाब से। अलैहिस्सलाहु बिकाफ़िन अब्दहु, क्या अल्लाह काफ़ी नहीं अपने बंदे के लिए। यहाँ पर आप सल्लम और तमाम अहले ईमान की एक तसल्ली और उनको हौसला देना मकसद है कि लोग जो हैं ईमान लाने वाले वो मुतमईन हो जाएं कि अल्लाह आपकी मदद और हिफाजत के लिए काफ़ी है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपको डराते हैं उनसे जो उसके अलावा उनके माबूद हैं, यानी अपने झूठे माबूदों की तरफ से आपको धमकियां देते हैं कि आपके ऊपर इनका अजाब आएगा, ये आपसे नाराज़ हो जाएंगे तो आपको बद्दुआएं देंगे या आपके लिए कोई नहूसत कर देंगे। तो आप देखिए कि ये तो बुतों की बात थी। आज भी अगर कोई किसी बुज़ुर्ग या किसी पीर या फ़कीर को मानने से इनकार करता है और कहता है कि वो हाजत रवाई नहीं कर सकते, तो लोग उल्टा उसको ही डराते हैं कि तुम ऐसी बात उनके लिए कह रहे हो, तुम तो उनको बुरा भला कह रहे हो, ये ऐसा कहा है, तुम उल्टा देखो तुम्हारे ऊपर ही इसका अजाब आएगा, तुम्हें कितना सज़ा मिलेगी, अल्लाह के बड़े नेक बंदे थे वो, तुम ऐसी बात कह रहे हो उनके बारे में। तो आज भी अफसोस ये है कि जहनीत नहीं बदली है, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे तो उसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं है, और जिसको अल्लाह हिदायत दे दे तो उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं है। तो अल्लाह से हमें क्या मांगनी है? हिदायत मांगनी है, क्योंकि हिदायत मांगने से मिलेगी, और जिसको मिल जाएगी तो फिर उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता। तो अलैहिस्सलाहु बि अज़ीज़िन ज़िंतक़ाम, तो क्या अल्लाह ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला नहीं है। और ए नबी, आप पूछिए इन लोगों से कि किसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को, तो वो यकीनन यही कहेंगे कि अल्लाह ने। तो उनसे कहिए कि ज़रा गौर करो, जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा, अगर अल्लाह ने मेरे लिए किसी तकलीफ़ का फ़ैसला कर लिया तो क्या वो तुम्हारे इलाह जो है इस तकलीफ़ को दूर कर सकेंगे। यानी अगर अल्लाह ताला ने मुझे कोई तकलीफ़ या कोई नुकसान पहुंचाना चाहा तो ये तुम्हारे जो माबूद जिन्हें तुमने अपनी मर्ज़ी से बना लिया है, तो क्या ये अल्लाह के उस फैसले को, उस हुक्म को रोक सकेंगे।
یا اگر اس نے میرے لیے رحمت کا کوئی فیصلہ کر لیا تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکیں گے؟ یعنی اللہ نے مجھے کوئی رحمت اللہ کی طرف سے مجھے ملنے والی ہے، تو کیا یہ ان میں اتنی طاقت ہے کہ اس کو بدل کے مجھے اس کو نہ پہنچنے دیں مجھ تک، یا میرے لیے کوئی نقصان کی کوئی چیز مجھے پہنچا دیں؟ آپ کہہ دیجئے قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور اسی پر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ پھر آپ کہہ دیجئے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنے عمل کرتے رہو، انی عامل فسوف تعلمون، میں بھی اپنا کام کرتا رہوں گا، بس عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ من یاتہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب جو اسے رسوا کر دے اور اس پر وہ عذاب نازل ہو جائے جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ انا انزلنا الیک الکتاب للناس بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کر دی ہے لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، یعنی یہ صرف حق ہے، حق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو جو کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے ہی بھلے کے لیے ہے، اور جو کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان کی ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی آپ کی ذمہ داری صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کی حد تک ہے، اور قیامت کے دن اسی کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ ایک ظاہر اللہ کو تو پتہ ہے، لیکن وہاں لوگوں کے سامنے یہ بات اس لیے رسولوں سے اور خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی جائے گی کہ کیا آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا، تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے باقی۔ تو رسول کی گواہی جو ہے نا وہ جب وہاں دی جائے گی تو اس کے بعد کسی کی بات کی اہمیت نہیں رہے گی، اور ان کے تو اپنے ہی آگے ہے کہ ان کے اپنے ہی اعضاء جو ہیں ان کے خلاف گواہی دے کے بتائیں گے۔ تو آپ کا ذمہ صرف یہی ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اس سے آگے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فوت کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور جن کو موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں۔ یعنی اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روح جو ہے انسان کے جسم کو چھوڑ کے نیند کی حالت میں بھی نکل جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوت کر لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت۔ تو وہ جان کیا ہے؟ روح ہے، اور جن کو موت نہیں آتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں۔ تو نیند کی کیفیت میں کیا ہوتا ہے کہ روح تو ہوتی ہے لیکن انسان کا فہم و شعور یعنی سوچ سمجھ، اس کی عقل سمجھ سب چیزیں جو ہیں وہ سو جاتی ہیں، تو پھر صرف جسم پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور اب کیا ہوتا ہے جب موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس روح کو واپس، جب صبح اٹھتے ہیں تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ احیانا بعد ما اماتنا، کہتے ہیں نا کہ ہمیں زندہ کیا موت کے بعد۔ یہ موت جو ہے اس کی یہ چھوٹی موت ہے، یہ اس کی بہن ہے۔ تو یہ نیند جو ہے نا ہماری، یہ بھی ایک موت کی ہی ایک قسم ہے، جس میں کہ انسان ایک طرح سے مر چکا ہوتا ہے۔ بالکل یہ آپ اس کی مثال اس طرح سمجھیے کہ جیسے آپ نے موبائل سے بیٹری نکالی اور اس کو آپ نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اور آپ نے اس کے بعد جب آپ نے اس کو بیٹری کو، پہلے ایسا بھی ہوتا تھا نا کوئی بیٹری الگ سے چارج ہوا کرتی تھی، تو آپ نے بیٹری کو چارج کرنے کے بعد جب دوبارہ لگایا تو وہ موبائل چل پڑا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ بیٹری ہی ایکسپائر ہو گئی، آپ چارج کر رہے ہیں بیٹری چارج ہی نہیں ہو رہی ہے، تو موبائل آپ کا آن ہی نہیں ہو رہا، تو وہ پھر کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ اپنے جسم کو بھی اسی طرح چارجنگ پہ لگا دیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے جب صبح چارج ہو جاتے ہیں تو خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ جس دن آپ کی چارجنگ جو ہے وہ آپ کی اندر جو روح ہے، جو بیٹری ہے، وہ اس کی چارجنگ کے قابل ہی نہیں رہے گی وہ، اور لاکھ کوئی کوشش کرے تو وہ پھر دوبارہ سے کسی طرح سے بھی آپ آن نہیں ہو سکیں گے، آف ہی ہو جائیں گے۔ یہ ہے اصل موت اور نیند کا فرق، کہ نیند کے بعد اللہ دوبارہ سے روح کو بھیج دیتا ہے اور زندہ ہو جاتا ہے انسان، لیکن موت کا جب فیصلہ ہوگا تو پھر وہ ایسی نیند ہے کہ جس سے جب اللہ کا حکم ہوگا تو جب ہی وہ اٹھے گا۔ تو جس کی موت کا وہ فیصلہ کر چکا تھا، اس کو اپنے پاس روکے رکھتا ہے اور دوسروں کو واپس بھیجتا ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ یعنی سونے والا جب نیند سے بیدار ہوتا ہے نا تو اس کا وہ سب فہم و شعور اور سب کچھ واپس آ جاتا ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کی موت نہیں ہے، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح انسانوں کو ہر روز دکھاتا ہے کہ کس طرح موت آئے گی اور کس طرح مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ یہ اگر اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے نا، ذرا سوچے تو، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔
کہ یہ بھی تو ایک موت کی نشانی ہے نا، کہ کس طرح اللہ سلا کے اور اٹھا دیتا ہے. سویا ہوا آدمی اور مرا ہوا آدمی برابر ہے نا. کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی سفارشی بنا رکھے ہیں؟ اے نبی کہہ دیجئے اگرچہ انہیں تو کوئی اختیار ہے ہی نہیں اور نہ ہی انہیں کچھ سمجھ ہو، پھر بھی کیا وہ تمہاری شفاعت کریں گے؟ تم یہ سمجھتے ہو؟ کہاں سے تم اس قسم کی بات سوچتے ہو کہ وہ بغیر کسی عقل اور سمجھ کے، ان کے کوئی اختیار ہی نہیں ہے، لیکن تم سمجھتے ہو کہ تمہاری سفارش اور تمہاری شفاعت وہ کریں گے. آپ کہہ دیجئے کہ شفاعت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے. کس کے لیے قبول کرنا ہے اور کس کے لیے نہیں قبول کرنا ہے، یہ اللہ کی ہی مرضی سے ہوگا. کسی کی مجال نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی بات اللہ سے منوا لے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کے لیے، پھر اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے صرف اللہ کا، ایک اللہ کا، تو جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں. یعنی کفار بھی اور ان میں سے وہ مسلمان بھی جو کہ شرکیہ عقائد اور شرکیہ جو ہے سوچ رکھتے ہیں کہ صرف اللہ کی ہی بات اگر ہو رہی ہے تو انہیں اچھا نہیں لگتا. وہ ساتھ میں کسی نہ کسی پیر فقیر بزرگ کو جو ہے ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور اس کو شامل کر دیتے ہیں. اس کے ذکر پہ زیادہ جھومتے ہیں، اس کے ذکر پہ زیادہ قصے بنا لیے ہوتے ہیں اور بڑی تعریفیں، اور بعض دفعہ ان کا مقام نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں. اور کفار کا تو یہ تھا ہی کہ جب اللہ کا ایک اللہ کی بات ہوتی تھی تو ان کے دل تنگ ہو جاتے تھے، گھٹنے لگتے تھے، ان کو اچھا نہیں لگتا تھا. اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب وہ خوش ہو جاتے ہیں. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غائب اور حاضر کے جاننے والے، یقیناً تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہتے ہیں. اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو بھی زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہوتا تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے سب فدیے میں دے دیتے. یعنی اس دن جو حالت ہوگی، جو اس دن کا جب عذاب وہ دیکھیں گے تو ان کے پاس تمام زمین کی دولتیں بھی ہوتی جتنا، بلکہ اتنی اور زیادہ بھی ہوتی، تو وہ چاہیں گے کسی طرح یہ سب دے کے وہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں. تو دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی بہت ہی شدید پیاس کا شکار ہو، کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پانی میسر ہی نہ ہو اور پیاس سے اس کی جان لبوں کو آ رہی ہو، اس وقت اس سے کوئی بڑی سے بڑی دولت کے بدلے اگر کہے کہ میں تمہیں ایک گلاس پانی دے دوں گا پینے کے لیے، تو وہ تیار ہو جائے گا اپنی جان بچانے کے لیے. تو یہی صورتحال وہاں پر جہنم کا اتنا سخت عذاب دیکھنے کے بعد ان کے پاس ان کا بس نہیں چلے گا کہ وہ کیا دے کے کس طرح اپنی جان بچا لیں. اور اس روز ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ کچھ آ جائے گا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا، اور ان کے سامنے آ جائیں گے ان کی جو انہوں نے کمایا تھا، اس کے جو بھی برے نتیجے تھے نا، وہ بدالہم سیئاتو ما کسبوا، جو بھی انہوں نے بری کمائی کی تھی اس کے سارے نتیجے ان کو گھیرے میں لے لیں گے، اور وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ سب سامنے آ جائے گا. تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہ ملا ہے اپنی علم کی بنیاد پر. پھر وہ کیا کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے، دعائیں مانگتا ہے. جب مل جاتا ہے تو کہتا ہے یہ تو میں اتنا قابل تھا، میں تو اتنا عقلمند تھا، میں نے یہ ترکیب کی یا میں نے یہ ذہانت سے کام لیا، اس لیے یہ سب کچھ مجھے حاصل ہو گیا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. قد قالها الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی بات کہی تھی. قارون بھی ایسی دعوے کرتا تھا نا کہ میری اپنی ذہانت ہے، میری اپنی کمائی ہے، میں نے فلاں جگہ لگایا، تجارت میں لگایا، میں نے فلاں جگہ سے اس طرح سے ٹیکس بچایا، میں نے یہ کیا، تو میں دیکھو میرے پاس اتنے خزانے جمع ہو گئے. تو جو کچھ بھی انہوں نے کمائی کی تھی وہ ان کے کسی کام نہ آ سکی. جب دیکھیں نا قارون کو کتنا بڑا خزانہ تھا، لیکن اللہ نے اس کو محل کے سمیت اس کے خزانوں کے سمیت زمین میں دھسا دیا. تو کیا اپنی دولت کو دے کے وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکا؟ بس انہیں اس کے برے نتائج پہنچ گئے جو وہ کمائی کرتے تھے. اور ان میں سے بھی والذین ظلموا من ہؤلاء، اور ان میں سے بھی جو لوگ ظلم کی روش، ظلم کا جو راستہ ہے وہ اختیار کریں گے، ان کو پہنچ کر رہیں گے ان کے جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس کے برے نتائج، اور وہ اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہیں. کیا یہ نہیں جانتے اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر،
کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو کشادہ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، بہت ہی پیاری آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یا ایھا الذین آمنوا بھی نہیں کہا، ایمان والوں بھی نہیں کہا، کہ اس میں بھی تھوڑا سا فاصلہ ہے، ایک ڈسٹنس لگتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ پیاری بات، میرے بندو، اللہ پاک نے کہا قل یا عبادی، اے میرے بندے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، جو حد سے گزر گئے کسی کوئی غلط کام کرنے میں، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ بہت بہت پیاری آیت ہے، وَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہی تو ہے جو یہ اختیار رکھتا ہے، جو یہ قدرت رکھتا ہے، جس کے پاس یہ تمام معاملات ہیں کہ وہ جس کو چاہے بخش دے، جس پہ چاہے رحم کرے۔ تو وہ رحم کرنے والا جو ہے، وہ بخشنے والا جو ہے، وہ خود کہہ رہا ہے میرے بندوں، ہو گئی کوئی غلطی، ہو گیا کوئی گناہ، کوئی بات نہیں ہے، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ایک مومن جو ہے نا، کبھی بھی مومن مایوس نہیں ہوتا، وہ یا تو پھر مومن نہیں ہے، کیونکہ مایوسی جو ہے نا وہ شیطان کا ہے۔ ابلیس جو ہے وہ مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے، اور اس نے اسی بات کی۔ ایک مومن جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی غلطی، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی ایسی بات ہے تو ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اور یہ کبھی نہ سوچیں کہ اب تو اتنے گناہ ہو گئے، اب تو ہم بڑے گناہ گار ہیں، اب کیا وہ اللہ کی طرف سے معافی ملے گی، چلو یہ بھی کر لو، اب کیا ہوا، کون سا، اب ہمارے تو پاس تو اعمال ہی نہیں ہے۔ نہیں، شرط صرف اور صرف یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے، اور پھر وہ غلط کام چھوڑ دیے جائیں، اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی جائے، تو پھر اللہ کی طرف سے ایسی توبہ کا انعام ملے گا کہ وہ بخشش بھی ملے گی، اور وہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب نازل ہو جائے، تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہیں کہیں سے مدد نہیں کی جائے گی۔ اور پیروی کرو اس کے بہترین پہلو کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، یعنی جو درجے بتائے گئے ہیں ان میں سے، اس قرآن کے میں جو درجے بتائے گئے ہیں نا، پہلا درجہ انبیاء کا ہے، دوسرے پہ صدیقین، تیسرے پہ شہداء، چوتھے پہ صالحین۔ تو اس میں سے کوشش کرو، ظاہر انبیاء کا درجہ تو انبیاء کے پاس ہی ہے، لیکن صدیقین کے درجے کے لیے کوشش کرو، اعلیٰ جو بہتر، سب سے بہترین جو درجے ہیں ان کے لیے کوشش کرو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب اچانک آ جائے اور تمہیں اس کا گمان تک نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس، ہائے میری بدقسمتی، اس کوتاہی پر جو مجھ سے اللہ کے لیے ہوئی، اللہ کی جناب میں ہوئی۔ تو اللہ پاک اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہیں کہ تم بعد میں پچھتاؤ اور کہو کہ ہم نے کیوں ایسا کیا، اپنے عمل میں کیوں کوتاہی کی، ہم نے کیوں کوشش نہیں کی، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی شامل رہا، یعنی میں نے اللہ اور اس کے دین اور آخرت کی باتوں کو کبھی توجہ سے سنا ہی نہیں، نہ کبھی سنجیدگی سے ان پر غور کیا، بلکہ میں تو ہمیشہ ان کا مذاق ہی اڑاتا رہا۔ یا وہ یہ کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو بھی میں بھی متقین میں سے ہو جاتا، جس طرح سے بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، اور جب اللہ ہمیں ہدایت دے گا تو ہم بھی یہ کر لیں گے، بس اللہ ہمیں ہدایت دے گا تو ہم بھی اس راستے کی طرف آ جائیں گے، اللہ نے ہدایت دی تو ہم بھی یہ کرنے لگیں گے، کہتے ہیں نا۔ تو اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو ہدایت مانگتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، جو اللہ کے راستے کی طرف آتا ہے اور پھر دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، ہدایت کا راستہ دکھا، پھر اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو بغیر کچھ کیے یہ کہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت آئی نہیں، ورنہ میں بھی متقی بن جاتا، پرہیزگار بن جاتا، یا جب وہ عذاب کو دیکھے تو پھر یہ کہے کہ اگر مجھے ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو میں بھی محسنین میں سے ہو جاؤں، یعنی ایک دفعہ بھی اگر موقع مل جائے تو میں صرف مسلم یا صرف مومن یا متقی نہیں بلکہ محسنین بننے کی کوشش کروں گا۔
تو اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت کرنے والا رب جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اگر وقت پر تم نے اپنی اصلاح نہ کی، توبہ نہ کی، وقت پہ کر لی نا، تو پھر میری رحمت بے پناہ ہے، میں تمہیں بخش دوں گا۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تاخیر میں لگے رہو اور وہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور پھر بعد میں افسوس کرو کہ ہائے کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، ہائے کاش میں نے وہ کر لیا ہوتا۔ کیوں نہیں؟ تیرے پاس میری آیات آئی تھیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے پاس میری آیت آئی تھی تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا اور تکبر کیا تھا اور تو کافروں میں سے تھا۔ جب وہ یہ سب کہیں گے نا کہ عذاب کو دیکھ کے کہ ایک بار پھر دنیا میں موقع مل جائے جانے کا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب کیوں دیا جائے تمہیں موقع؟ تمہارے پاس تو دنیا میں میری آیات آئی تھیں لیکن تم نے ان کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے متکبرین کا؟ اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی، اور ان کو اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا کامیابی کی جگہوں پر۔ ان کی جو کامیابیاں ہیں اس کے حساب سے جو ان کے درجے بنتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ ان کو ان مقامات پہ پہنچا دے گا، نہ ان کو کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے، اسی کے لیے ہیں۔ وَلَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مقالید کہتے ہیں چابیوں کو، کنجیوں کو، اسی کے لیے ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اب وہی ہیں خسارہ پانے والوں میں سے۔ قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے جاہلوں، کیا تم بھی مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ یعنی خود تو کر ہی رہے ہو، جاہل ہو تم، کہ تم یہ سب کچھ دیکھنے کے اور سمجھنے کے بعد بھی جہالت دکھا رہے ہو اور مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں۔ اور اے نبی، آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے، اور جو رسول آپ سے پہلے تھے ان کی طرف بھی وحی کر دی گئی تھی۔ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ سخت جو اسلوب تھا نا، یہ مشرکین کے لیے تھا، دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں تھا۔ آپ کو مخاطب کر کے دراصل انہیں یہ بات سنائی جا رہی تھی کہ اللہ کا قانون جو ہے اس سلسلے میں بہت سخت اور واضح ہے، اور شرک جو کوئی بھی کرے گا اسے اس کی سزا ضرور ملے گی، چاہے وہ اللہ کا رسول ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے طریقے میں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ قرآن میں آ گیا ہے کہ ہرگز نہیں بھی اللہ کے طریقے میں، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی تم پاؤ گے۔ بل اللہ فاعبدوا وکن من الشاکرین، بلکہ آپ صرف اللہ ہی کی عبادت کیجیے اور اس کے شکر گزار بندوں میں بن جائیے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ اور زمین پوری کی پوری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان اس کے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ پاک کی ذات کس طرح کی ہے، اور وہ کس لیے یہ زمین اور آسمان کو کس طرح وہ مٹھی میں اپنی کرے گا، یہ چیزیں ہمارے سوچ اور ہمارے فکر اور اس سے عقل سے بالاتر ہیں۔ اللہ کی قدرت کا کیا اندازہ ہم کر سکتے ہیں؟ ایک محدود ذہن اور ایک سوچ ہماری ہے جتنی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ تو ہم تو ابھی جو دنیا میں جو آسمان میں جو بھی ہم دیکھتے ہیں ستارے اور سیارے، ابھی تو ان کی پوری حقیقت نہیں جان سکے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان سب کو بنانے والی، وہ کس طرح ان کو مٹھی میں لے گی اور کس طرح آسمان کو لپیٹے گی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ پاک کی ذات کے ساتھ جو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ان پہ غور و فکر نہیں، بلکہ ان کو صرف ایسے ہی پڑھنا چاہیے کہ اللہ کی قدرت اور اس کی ذات جو ہے وہ کیسی ہے، ہمیں نہیں اس کا اندازہ۔ وہ پاک ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے اس تمام شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو جائیں گے جو کوئی بھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ یعنی یہ ایک بڑا دہشت ناک منظر ہوگا، اور اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
کچھ فرشتوں کے علاوہ باقی تمام فرشتے بھی سور کی آواز سے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، انسان اور جن تو ہوں گے ہی۔ دراصل یہ سور، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سور جو ہے نا یہ 3 دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلا وہ ہوگا جسے قرآن میں الصاعقہ کہا گیا ہے، یعنی گھڑی، جس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ وہ گھڑی آ کے رہے گی۔ اس میں کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں جب وہ سور پھونکا جائے گا تو شدید زلزلے، جو ابھی آپ نے 17ویں پارے میں پڑھا تھا نا کہ کس طرح سے زلزلے آئیں گے، اور لگے گا کہ ایک انسان جو ہے وہ نشے میں، جبکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا اور اس طرح لڑکھڑا رہا ہوگا۔ تو وہ یہ ہوگا کہ زلزلے ہوں گے، طوفان ہوں گے، سورج چاند آپس میں ٹکرا جائیں گے اور پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس پہلے دفعہ سور پھونکنے کے بعد ہوگی۔ پھر اس کے بعد دوسری دفعہ پھونکا جائے گا، جس سے کہ جتنے بھی جاندار ہیں وہ سب ان پہ موت طاری ہو جائے گی۔ اور پھر تیسرا جو سور ہے اس کے بارے میں اب آگے بتایا ہے، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون۔ پھر یہ سور جو تیسری دفعہ کا جو سور ہے نا، یہ دوبارہ پھونکا جائے گا تو اچانک وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے۔ یعنی اس تیسرے سور کے پھونکنے کے نتیجے میں تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ یہ ہے اصل جو موت کے بعد زندگی کا سور ہوگا، اور اسی کا نام ہے قیامت، یعنی قیام، کھڑے رہنا، کھڑے ہونا ہے۔ اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے، یعنی اس دن پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظاہر ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین پر نزول فرمائیں گے اور فرشتے صفیں باندھے ہوئے نیچے اتریں گے، اور اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، اور لائے جائیں گے انبیاء اور شہید۔ یعنی سب سے پہلے تو انبیاء اور شہید جو ہیں وہ لائے جائیں گے، کیونکہ ان کی گواہی ہوگی نا اپنی اپنی قوموں اور اپنے جن کے لیے وہ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہے، ان کی گواہی جو ہے وہ سب سے پہلے ضروری ہوگی، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو کچھ اس نے عمل کیا ہوگا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو عمل یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور پھر ہانک کر لے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ۔ زمرہ جو ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا زمر جو ہے وہ گروہ کے کہتے ہیں، تو یہاں دونوں گروہوں کی بات ہوگی ابھی اس وقت جہنم کی طرف جو لے جائیں گے ان کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک امت کے بعد دوسری اور پھر تیسری امت، تمام امتیں جو ہیں اپنے مجرم سرداروں کی قیادت میں جو ہیں وہ جہنم کی طرف لے جائی جائیں گی۔ سورہ ہود میں ہم پڑھ چکے نا کہ فرعون اور اس کے قوم جو ہے وہ کس طرح کے وہ آگے چلتا ہوا اپنی قوم کے جائے گا، اور پھر آگ کے جو گھاٹ پر انہیں اتار دے گا، اور بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتارے جائیں گے۔ تو اسی طرح اہل جہنم گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے جائیں گے، حتیٰ اذا جاءوها فتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے جہنم پر تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ جیسے جیل کے دروازے جب کوئی نئے قیدی آتے ہیں تو ان کے لیے کھولے جاتے ہیں نا، اسی طرح جہنم کے بند دروازے بھی مجرموں کی آمد پر ہی کھولے جائیں گے، اور وہاں اس کے جو دروغہ ہوں گے وہ ان سے کہیں گے، یعنی وہاں کے جو نگران فرشتے ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں تمہارے رب کی آیات سناتے اور تمہیں خبردار کرتے آج کے دن کی اس ملاقات سے؟ وہ کہیں گے ہاں، کیوں نہیں، لیکن کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر یعنی انہوں نے تو اپنا تبلیغ کا جو حق تھا وہ ادا کر دیا، لیکن یہ لوگ انکار اور کفر پر اڑے رہے اور اسی لیے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ قیلت خلو ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، کہا جائے گا ان سے کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے لیے۔ اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جنت کی طرف جو اپنے رب کا تقوی اختیار کیے رہے گروہ در گروہ، یعنی ان کو بھی گروہ ایک کے بعد ایک امت اور ایک اس میں جو تھے وہ ان کے اپنے لیڈرز کے ساتھ وہ پورے گروہ جائیں گے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں تک جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے، حتیٰ اذا جاءوها وفتحت ابوابها، اور کھلے ہوئے ہوں گے وہاں اس کے دروازے، یعنی اہل جنت کا انتظار جو ہے وہ کھلے دروازوں کے ساتھ ہو رہا ہوگا ان کی مہمان نوازی کے لیے، اور اس کے دروغہ ان سے کہیں گے آپ پر سلام ہو، آپ لوگ کتنے پاک باز ہیں، اب داخل ہو جائیے اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔
اور وہ کیا کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں، تمام شکر اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ اب ہم اس میں اپنا گھر بنا لیں جنت میں جہاں چاہیں۔ فنعم اجر العاملین، تو بہت ہی اچھا ہوگا اجر عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ وہ عرش الہی کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اس کی حمد کے ساتھ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اور وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور پکارا جائے گا کہ تمام کی تعریفیں، تمام کی تمام تعریفیں، تمام شکر جو ہیں اللہ کے لیے ہی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ سورہ زمر آپ کی الحمدللہ ختم ہوئی، اور سورہ مومن شروع ہوئی ہے جس کا نام سورہ غافر بھی ہے، اور غافر کا مطلب ہے معاف کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ تو یہ سورہ زمر اور سورہ مومن جو ہیں یہ آپس میں ایک جوڑے کی طرح ہیں، جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہے نا، اسی طرح یہ دونوں صورتیں بھی ان کے مضمون جو ہیں وہ بھی توحید اور ملتے جلتے ہیں۔ ابھی آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا، آخرت، رسالت، یہ سارے اس جو سورہ زمر میں آپ نے جس طرح پڑھا یہاں پر بھی آپ کو اسی طرح ملیں گے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، نازل کیا جانا ہے اس کتاب کو اس اللہ کی جانب سے جو زبردست ہے اور صاحب علم ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، یہ دیکھیں غافر آ گیا نا، اسی کی بنا پر اس کا نام جو ہے سورہ غافر بھی ہے۔ وہ اللہ جو کہ بخشنے والا ہے گناہوں کا، قبول کرنے والا ہے توبہ کا، اور سزا دینے میں بہت سخت ہے، بہت طاقت اور قدرت والا ہے۔ لا الہ الا ہو الہ المصیر، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نہیں جھگڑتے اللہ کی آیت میں مگر وہی لوگ جو کفر کرتے ہیں، تو اے نبی کہہ دیجئے زمین میں کہیں ان کی چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دیں، یعنی مسلمانوں کو یہ بتا دیجئے کہ یہ جو چلتے پھرتے ہیں اور جو ان کی ترقی اور مادی وسائل ان کے پاس دیکھ رہے ہو، یہ کہیں تمہیں مروب نہ کر دے۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، اس سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تھا، اور ان کے بعد بہت سی دوسری قوموں نے بھی، اور ہر قوم نے اپنے رسول کے متعلق ارادہ کیا کہ اسے پکڑ لے اور قتل کر دے، مطلب یہی ارادہ تھا نا کہ پکڑ لے اس کو۔ وجادلوا بالباطل، اور وہ باطل دلیلوں کے ساتھ جھگڑتے رہے تاکہ اس کے ذریعے حق کو شکست دے دیں۔ فکیف کان عقاب، بلاخر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسی رہی میری سزا، کیسا رہا میرا عذاب۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طرح ان کافروں پر بھی آپ کے رب کی بات پوری ہو چکی ہے کہ یہ سب کے سب جہنم کے ساتھی ہیں، سب جہنمی ہیں۔ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں۔ تو دیکھیں ابھی اس میں ہم نے سورہ زمر میں بھی آخر آیات میں کس طرح سے میدان حشر کا اللہ تعالیٰ کا جو وہ منظر ہوگا وہ تھا کہ فرشتوں کو دیکھیں گے کہ وہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے عرش کو، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے اور اس کی حمد کے ساتھ۔ تو یہاں پر انہی حاملین عرش جو فرشتے ہیں اور ان کے ساتھی جو اور فرشتے جو عرش کو گھیرے ہوئے ہیں ان کا ذکر ہے کہ وہ سب کیا کر رہے ہیں، وہ سب تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور اس پر پورا یقین رکھتے ہیں، پورا ایمان رکھتے ہیں۔ اور وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور کتنی پیاری بات ہے کہ وہ اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، اے ہمارے رب تیرا علم، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بس بخشتے تو ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی پیروی کی، یعنی جو مومنین ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، ان کے لیے یہ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تجھے تو ہر شے کا علم ہے، تیری رحمت تو پہلے ہی ہر چیز کو اپنی احاطے میں لیے ہوئے، پھر بھی ہم تجھ سے تیری رحمت کی درخواست کرتے ہیں، اور اہل زمین میں سے جو مومنین اور نیک لوگ ہیں ان کے لیے ہم استغفار کرتے ہیں کہ تو ان کی خطائیں بخش دے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرما۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن مومنین کے حق میں فرشتے بھی شفاعت کریں گے،
اور یہ شفاعت جو ہوگی یہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوگی، اور ان کا جہنم کے عذاب سے بچا لے، یعنی یہ مومنین کے لیے وہ دعا کریں گے۔ اور اے ہمارے رب انہیں داخل فرما ان اپنے رہنے والے باغات کا، ہمیشہ کے جو باغات ہیں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو نیک ہوں، ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے۔ تو یقیناً زبردست ہے، بہت حکمت والا ہے، اور انہیں بچا لے برائیوں سے، جسے تو نے اس دن برائیوں سے بچا لیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یقیناً یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، انہیں پکارا جائے گا کہ آج جس قدر تم اپنی جانوں سے بیزار ہو، اللہ کی بیزاری تم سے اس سے کہیں بڑھ کر تھی، جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم کفر کرتے تھے۔ یعنی آج تو تم عذاب کو دیکھ کر اپنی جانوں سے بیزار ہو رہے ہو نا، مگر وہ وقت یاد کرو جب اللہ کا رسول تمہیں اللہ کی طرف اور قرآن کی طرف بلا رہا تھا، تمہیں ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ دکھا رہا تھا، تو تم بیزاری دکھا رہے تھے، مسلسل انکار کر رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ تم سے جس قدر بیزاری محسوس کر رہا تھا، وہ تمہاری اس بیزاری سے کہیں زیادہ تھی جو آج تم لوگ اپنی جانوں کے لیے محسوس کر رہے ہو۔ وہ کیا فریاد کریں گے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 دفعہ مارا اور 2 دفعہ زندہ کیا، تو اب ہم اپنے گناہ کا ہم نے اعتراف کر لیا، تو کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ یعنی ہم تو اتنے مرحلے تھے، تو نے پیدا کیا، پھر موت دی، پھر زندہ کیا، سب تو جب اتنا سب کچھ ہو گیا ہے تو اب کوئی اور راستہ بھی ہے کہ یہاں سے بھی کسی طرح ہم بچ سکیں؟ یعنی ان کو یہ امید ہوگی نا کہ یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی موت ہو یا کوئی راہ نجات ہو، کہ بھئی ہم یہاں اب ہم نے اعتراف کر لیا، معافی مانگ لیں تو بچ جائیں۔ لیکن یہ سب کچھ تو دنیا کی زندگی میں ہی تھا نا، دنیا کی زندگی میں ہی ہے معافی مانگنے کا، معافی مانگ لیں گے تو معاف کر دیے جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت کے حقدار بھی ہو جائیں گے۔ وہاں پر کافر جب اس وقت وہاں پہنچیں گے تو ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی، اور یہ اس لیے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شرک کیا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ تو اب تمام اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو بہت بلند اور بہت عظمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے، کہ بس یعنی آسمان سے بارش جو برسائی جاتی ہے اسی سے زمین سے روزی پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، اور نہیں نصیحت حاصل کرتا وہ مگر وہی جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف۔ اور فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، بس تم پکارو اللہ کو اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یعنی اگر تم ان کو اچھا نہیں لگتا کہ تم اللہ کے حکم مانو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، چاہے ان کو جتنا بھی برا لگے، کہ وہ چاہیں کہ تم ان کے دوسرے جو شریک ہیں جن کو وہ بنا رہے ہیں اور جو جن کو وہ حاجت روا سمجھتے ہیں، تم ان کو بھی خوش کرو، تو تم ان کا ساتھ نہ دو، تم صرف اللہ کے حکم پہ چلو، چاہے ان کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ وہی اللہ ہے درجات کو بلند کرنے والا، عرش کا مالک۔ وہ القا کرتا ہے روح کو اپنے امر میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ خبردار کر دے لوگوں کو ملاقات کے دن سے۔ یعنی یہ روح سے یہاں مراد ہے وہی، یعنی وہی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنے رسول بنا کے فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے، تاکہ لوگوں کو خبردار کر دے ملاقات کے دن سے، جس دن اللہ سے قیامت کے دن جب ملاقات ہونی ہے، جس روز یہ سامنے نکل کھڑے ہوں گے، ان کی کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ اس روز پوچھا جائے گا ان سے لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے بادشاہی آج کے دن؟ جواب ملے گا کہ صرف اللہ واحد کے لیے جو تمام کائنات پہ چھایا ہوا ہے۔ آج ہر جان کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے، اور آج لا ظلم اليوم، نہیں ظلم ہوگا کسی پر بھی، آج کسی پہ بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ جلد حساب چکانے والا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں خبردار کر دیجئے اس نزدیک آنے والے دن سے جب کہ دل حلق میں آپ پھنسیں گے اور وہ غم کو دبا رہے ہوں گے۔ ان ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ وہ جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو بھی اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے اس کو بھی۔
اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے. ان اللہ هو السمیع البصیر، اور یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں، گھومے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ کہیں زیادہ بڑھ کر تھے ان سے قوت میں اور زمین میں آثار کے حوالے سے، یعنی بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے چھوڑی اپنے پیچھے، ان سے زیادہ طاقتور تھے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، ایسی یادگاریں بنائیں جو نشانی کے طور پر موجود رہیں. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور پھر کوئی نہ ہوا انہیں اللہ سے بچانے والا. یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس آتے رہے ان کے رسول بہت واضح نشانیوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا، اور یقیناً وہ بہت طاقتور ہے اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بلا شبہ ہم نے بھیجا تھا، یقیناً ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور کھلے دلائل کے ساتھ، آیات کے ساتھ واضح، فرعون، حامان اور قارون کی طرف. تو فرعون اور حامان اور قارون جو تھے وہ اس کے وزیر تھے، بڑے بڑے عہدے ان کو ملے ہوئے تھے دربار میں. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو ایک جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، انتہائی جھوٹا ہے. تو جب وہ آئے ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر، تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائیں ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو. لیکن کافروں کی چال اکارت ہو کے رہ گئی، ضائع ہو کے رہ گئی، کسی کام نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کے آگے ان کی کوئی چال چل نہ سکی. اور فرعون نے کہا مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور وہ پکار لے اپنے رب کو، یعنی اپنا بچاؤ کرنا چاہتا ہے تو اپنے رب کو پکار لے. انی اخافو، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہارا ان یبدل دینکم، کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا، یہ زمین میں فساد برپا کر دے گا. دین سے مراد ہے جو وہ اس کا حکومت کا نظام تھا، کہ اس کو سب سے بڑا خدشہ یہی تھا کہ یہ مصر کا جو اقتدار ہے یہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ چاہتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی ہر اس متکبر شخص کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا. یوم حساب یعنی قیامت کا دن. وقال رجل مومن، پھر اسی فرعون کے ہی مطلب خاندان سے، اسی کے لوگوں میں سے ایک ایمان والا شخص جس نے ابھی تک اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اس نے کہا، یعنی اب جب وہ اس نے دیکھا کہ ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ یہاں پر جو اس نے تمام مسلطیں جو چھوڑیں اور کہا کہ نہیں، اب جو سچی بات ہے، جو ایمان لانے کے بعد میرا فرض ہے وہ میں اس کے دربار میں اس نے حق بات کہنا شروع کی. تو فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کی بات پیش کی تو یہ جو مرد مومن تھا یہ بولنے لگا، فوراً اٹھ کھڑا ہو گیا اور بولنا شروع کر دیا. اس نے فرعون اور تمام اہل دربار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، یعنی اس کو کوئی خوف نہیں تھا اللہ کے سوا. اس نے کہا کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو محض اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یعنی کسی شخص کا اللہ کو رب ماننا تمہارے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے کہ تم اس کی جان لینے کے در پہ ہو گئے ہو. تو ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا تھا کہ مشرکین مکہ آپ کے سر عام جو ہے آپ کے لیے اس طرح کی بے فضول باتیں کر رہے تھے اور آپ پر حملہ آور ہو گئے. تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آ گئے اور انہوں نے مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے یہی الفاظ دہرائے تھے کہ کیا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو کہ جان لینے کے لیے صرف اسی لیے اس کی جان لینے کے در پہ ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے. اس شخص نے یہ کہا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر آئے گا. اس نے کہا تو اگر تم سمجھتے ہو کہ جھوٹا ہے تو بھائی جھوٹ بولنے کا تو وبال اسی پر آئے گا نا، اور اگر وہ سچا ہے یعنی اس کی باتیں سچی ہی ہیں
تو تمہیں وہ بعض باتیں پہنچ کر رہیں گی جس کے بارے میں وہ تمہیں وعید سنا رہا ہے، یعنی پھر تم وہ عذاب آ کے رہے گا اگر یہ سچا ہے تو۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو حد سے بڑھنے والا ہو اور بہت جھوٹا ہو۔ اب اے میری قوم کے لوگوں، آج تو تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے اور تم ہر طرح سے زمین میں غالب ہو، لیکن کہیں اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس سے بچانے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ اب فرعون نے کہا کہ میں تو تمہیں وہی کچھ دکھا رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے، یعنی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اگر موسیٰ کو نہ مارا گیا تو یہاں پہ مصر میں جو ہے وہ فساد ہو جائے گا، اور میں نہیں رہنمائی کر رہا تمہاری مگر کامیابی کے راستے کی طرف، یعنی ان کو مارنے کے بعد ہمارے راستے سے کا کانٹا نکل جائے گا اور ہماری حکومت اور سلطنت کو کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ یہ تھا ان کا سبیل الرشاد۔ تو اس مرد مومن نے کیا کہا؟ بات کرتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے اندیشہ ہے تم پر ایسے دن کا جیسے دن پہلی قوموں پر آئے تھے، جیسا کہ معاملہ ہوا تھا قوم نوح کا اور قوم عاد اور قوم سمود اور اس کے بعد کی قوموں کا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تو اپنے بندوں میں کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، مجھے اندیشہ ہے تم پر چیخ و پکار کے دن کا، جس دن ہر طرف چیخ و پکار اور فریاد ہوگی، لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہوں گے، جس دن تم پیٹ موڑ کر بھاگو گے لیکن اللہ کی پکڑ سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور دیکھو، اس سے پہلے تمہارے پاس یوسف آئے تھے واضح نشانیاں لے کے۔ مصر میں سب سے پہلے یوسف علیہ السلام اللہ کی نبی کی حیثیت سے آئے تھے نا، لیکن ان کو بھی جھٹلایا، ان کی قوم نے ان کی نصیحتوں پر بھی کان نہیں دھرا، نہ انہیں اللہ کا نبی نہ مانا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی آئے ہیں، اور اس عرصے میں کوئی اور نبی نہیں آیا تھا، ورنہ اس کا بھی حوالہ دیا جاتا۔ تو لیکن تم شکوک و شبہات میں ہی پڑے رہے ان کی تعلیمات کے بارے میں جو وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں تو انہیں اللہ کا پیغمبر تسلیم نہیں کیا، مگر فوت ہونے پر ان کا ذکر پیغمبر کے طور پر ہی کیا۔ اسی طرح اللہ گمراہ کر دیتا ہے ان لوگوں کو جو حد سے بڑھنے والے اور شک و شبہے میں مبتلا رہنے والے ہوں، جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ کبر مقتا عند اللہ و عند الذین آمنوا، بڑی بیزاری کی بات ہے یہ اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی۔ اسی طرح اللہ مہر لگا دیا کرتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو متکبر ہو اور سرکش ہو۔ یہ ساری باتیں اس مومن نے کہی۔ اب فرعون نے جواب میں کیا کہا؟ اب اس کو کوئی جواب ہی نہ سوجھا، اتنی اسٹریٹ فارورڈ اور اتنی سخت باتیں کہیں اس شخص نے، اللہ نے جس کو ایمان دیا تھا، اور استقامت بھی تھی کہ کھڑے ہو کے اس نے اتنی باتیں کہیں۔ تو اب فرعون نے کیا کہا اپنی کھسیاہٹ مٹانے کے لیے کہ حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنواؤ تاکہ میں پہنچ جاؤں راستوں تک، یعنی آسمان کے راستوں تک، پھر میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے الہ کو، جس الہ کا یہ ذکر کرتا ہے، یعنی میں خود اسے پہنچ کر دیکھوں، اور میرا گمان تو یہ کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کا برا عمل بھی مزین کر دیا گیا، اس کی بدعملی جو ہے خوشنما بنا دی گئی اور اسے روک دیا گیا سیدھی راہ سے۔ اور فرعون کی یہ چال نہیں تھی مگر تباہ ہونے کے لیے، یعنی صرف اپنی تباہی کے لیے خود ہی وہ اپنے راستے بنا رہا تھا۔ اور کہا اس مومن نے کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم میری پیروی کرو، میں تمہاری رہنمائی کروں گا نیکی کے راستے پر۔ یعنی فرعون جو ہے اس کا جو راستہ ہے وہ سبیل الرشاد نہیں ہے، بلکہ تم اگر میری پیروی کرو تو میں تمہیں کامیابی کے راستے کی طرف لے جاؤں۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو بس چند روزہ یہاں فائدہ اٹھانے کا سامان ہے، اور مستقل رہنے کی جگہ تو آخرت ہے۔ اور جس نے کوئی بدی کمائی ہوگی تو اسے بدلہ ملے گا اسی کے مانند، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت لیکن ہو وہ مومن، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں رزق ملے گا بغیر حساب کے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور اے میری قوم کے لوگوں، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں پکار رہا ہوں نجات کی طرف، اور تم مجھے دعوت دے رہے ہو آگ کی۔
یعنی تم اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہو اور چاہتے ہو کہ میں بھی اس گناہ میں تمہارے ساتھ شریک ہو کر جہنم کا حقدار بن جاؤں، جبکہ میں چاہتا ہوں، میں کتنی اچھی بات چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم سب میرے ساتھ آؤ، میرا راستہ اپناؤ، اللہ کے حضور توبہ کرو اور جہنم سے نجات پا کر جنت میں چلے جاؤ۔ تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس بات کی کہ میں اللہ کا کفر کروں اور شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ جس کا مجھے کوئی علم نہیں۔ وَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں اس ذات کی طرف جو زبردست ہے، بخشش کرنے والی ہے۔ بلا شبہ جن معبودوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو ان کے لیے کوئی دعوت نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یہ کہ ہم سب کو لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو حد سے گزرنے والے ہیں وہی جہنمی ہیں، جہنم کے ساتھی۔ تو تم ان قریب یاد کرو گے یہ باتیں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، یعنی اگر تم نہیں مانو گے ان باتوں کو اور اپنی یہ ساری چالیں اور اپنی یہ ساری پلاننگز کرتے رہو گے تو اپنی تباہی اور بربادی کو خود دعوت دو گے، اور جب تمہارا بھیانک انجام تمہارے سامنے آ کھڑا ہوگا اس وقت تمہیں میری یہ باتیں یاد آئیں گی، ضرور یاد آئیں گی، اور میں تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اب اس سے یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ شاید اس کے بعد اس کو کوئی ایسی سزا، یا جیسے کہ سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جس کو قتل کر دیا تھا، تو پتہ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی ایسی بات کی ہو، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور تو بچا لیا اللہ نے اس کو ان کی چالوں کی برائیوں سے۔ تو یہ یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو مرد مومن تھا کہ اس کو اللہ نے فرعون اور اس کی آل کے انتقام سے بچا لیا۔ اور یہاں زیادہ تر مفسرین کی لیکن رائے یہ ہے کہ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، کیونکہ بات کا آغاز تو انہوں نے ہی کیا تھا نا، اور اس نے حضرت موسیٰ کو قتل کرنے کی اجازت کے لیے اپنے درباریوں کے سامنے یہ بات پیش کی تھی۔ تو زیادہ جو ہے قریب بات وہ یہی لگتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے بارے میں اس آیت میں اللہ پاک ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی چالیں جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی چالوں سے بچا لیا اس کو، اور گھیر لیا آل فرعون کو بدترین عذاب نے۔ آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح شام، وہ یوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کہہ دیا جائے گا کہ داخل کر دو فرعون کی قوم کو شدید ترین عذاب میں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب تو قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی اس کے بعد ہی اس میں داخل کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے النار یوردون علیہا غدوا وعشیا، آگ ہے جس پر وہ پیش کیے جاتے ہیں صبح شام، یہ اس سے پہلے قبر کی زندگی کے دوران صبح شام انہیں آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور عذاب قبر کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ جو باتیں ہیں وہ بہت واضح ہیں۔ آپ کا فرمان ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ دراصل قبر کا معاملہ ایک دوسرے جہان کا معاملہ ہے جو عالم غیب ہے، اس لیے اتنی زیادہ کنفرمیشن سے کوئی بات تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ عالم برزخ کے بارے میں جو ہے یہ سورہ مطففین جب ہم پڑھیں گے تو اس میں دو کیفیتیں بتائی گئی ہیں، علین اور سجین۔ تو اس عالم میں جو اس سے اندازہ ہوگا انشاءاللہ جب ہم وہ پڑھیں گے، اب تو قریبی آ گئیں وہ سب صورتیں بھی، تو اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے ایک نیم بیداری یا نیم شعوری کی کیفیت میں ہوگا، اور جو خوش قسمت ہوں گے علین میں تو وہاں جنت کی کھڑکی کھلی ہوگی اور وہ جنت کے نظارے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہا ہوگا، اور اس کے برعکس جو سجین میں ہوگا تو وہاں جہنم کی کھڑکی ہوگی جس میں سے آگ کی لپٹیں آ رہی ہوں گی۔ تو باقی تفصیل جو ہے جب وہاں پہنچیں گے تو دیکھیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال عالم برزخ میں جو کچھ میں معاملات ہوں گے ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب نیک روحیں جاتی ہیں لین کے مقام پہ تو وہ ان کے پہلے جو رشتہ دار اور جو گھر والے وہاں موجود ہوتے ہیں وہ ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے یہاں کے لوگوں کی خیر خبر بھی پوچھتے ہیں۔ اور جب وہ آگ میں ایک دوسرے سے جھگڑیں گے تو کمزور لوگ بڑے بننے والوں سے کہیں گے، یعنی جنہوں نے تکبر کیا تھا، قوم کے جو کمزور لوگ تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے سردار اور تھے جنہوں نے تکبر کیا تھا کہ ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، تو کیا تم لوگ ہم سے آگ کے عذاب کا کوئی حصہ کم کروا سکتے ہو؟ یعنی دنیا میں تو ہر جگہ تمہارا حکم چلتا تھا، اب یہاں پر بھی اگر کچھ اختیار ہے تو
عذاب میں کچھ کمی کروا دو، ہم تو تمہاری پیروی کر کے ہی اس حال کو پہنچے ہیں۔ تو وہ جو لوگ بڑے تھے، جو سردار تھے، جو تکبر کرتے تھے، وہ سب کہیں گے ہم سبھی اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ نے تو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے، جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، جو وہاں پہ نگران فرشتے ہوں گے، کہ ان سے کہیں گے کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم سے بس ایک دن ہی عذاب میں تخفیف کر دے، کوئی ایک دن ہی ایسا ہو جس دن عذاب ہم سے تھوڑا کم کر دیا جائے۔ وہ جواب میں کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے رہتے واضح نشانیوں اور واضح تعلیمات کے ساتھ؟ کہیں گے قالو بلا، وہ کہیں گے ہاں آئے تو تھے۔ قالو فدو، کو کہیں گے تو پھر اب تم خود ہی پکارو۔ اور کافروں کی دعا نہیں ہے مگر بھٹک رہ جانے والی، یعنی ان کی دعا جو ہے اس دن وہ ادھر ادھر ہی بھٹک جائے گی، وہ اللہ تک نہیں پہنچے گی، اور جو اللہ تعالیٰ کے اوپر نہ اس دعا کا کوئی اثر ہوگا، نہ کوئی ان کی سنوائی ہوگی، یعنی وہ دعائیں جو ہیں وہ سب ضائع ہوں گی، ان کو کسی کام نہیں آئیں گی ان کے۔ انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہیں دے گی، یعنی ظالموں کو تو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جو ایمان والے ہیں اور رسول ہیں، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کی ہم مدد کریں گے اس دن۔ اور ان کے لیے یعنی جو ظالم ہیں ان کی معذرت ان کو کچھ فائدہ نہ دے گی، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، اور ان کے لیے بہت ہی برا گھر ہوگا۔ اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی تھی، اور ہم نے وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کا، ہدی و ذکر لأولی الالباب، جو ہدایت اور ذکر تھا، نصیحت تھی، یاد دہانی تھی عقل والوں کے لیے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے آپ، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے قصور کی معافی چاہیں، یعنی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ سے استغفار کیجیے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے شام کو بھی اور صبح بھی۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں جھگڑے ڈالتے ہیں، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، نہیں ہے ان کے دلوں میں کچھ مگر تکبر جس تک وہ پہنچنے والے نہیں ہیں، یعنی ان کے دلوں میں جو بڑائی کی خواہش ہے، جو تکبر ہے، وہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ بس آپ اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق یقیناً زیادہ بڑا کام ہے انسانوں کی تخلیق سے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور برابر نہیں ہو سکتے اندھے اور آنکھوں والے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا مسیء، اور نہ برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور وہ جو بدکار اور برے کام کرنے والے ہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت ہی کم ہے جو کہ تم سبق حاصل کرتے ہو۔ اور دیکھو یقیناً قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کی بنا پر اعراض کرتے ہیں، وہ داخل ہوں گے جہنم میں اور ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ ہی جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن بنا دیا ہے دیکھنے کے لیے، یعنی رات کو تاریک بنایا ہے تاکہ آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اس میں اپنے کام کرو۔ یقیناً اللہ تو اپنے بندوں پر بہت فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، شکر گزار نہیں بنتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہی ہے وہ جو تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے۔ لا الہ الا هو فانا توفکون، تو اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو کہاں سے تم پھرائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی الٹے پھرائے گئے تھے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے بنا دیا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت، وصورکم فاحسن صورکم، اور تمہاری صورت بنائی تو کیا ہی عمدہ تمہاری صورتیں بنائی،
اور تمہیں رزق پہنچایا پاکیزہ چیزوں سے۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے تو اللہ تمہارا رب۔ فتبارک اللہ رب العالمین، تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَهُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس اسی کو پکارو اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا، جبکہ میرے پاس آ چکی ہیں واضح تعلیمات میرے رب کی طرف سے، اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں تمام جہانوں کے رب کے سامنے، اور وہی ہے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقہ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پہلے مٹی سے، تراب مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ۔ علقہ کا مطلب ہے ایسی چیز جو کسی دوسری چیز کے ساتھ معلق ہو۔ ثم یخرجکم طفلا، پھر وہ تمہیں نکال لیتا ہے ایک بچے کی حیثیت سے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر وہ تمہیں پہنچاتا ہے، پروان چڑھاتا ہے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر وہ تمہیں مزید عمر دیتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ یہ ایک انسان کا پورا لائف سائیکل بتا دیا ہے۔ اور تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہیں ان سے پہلے ہی موت دے دی جاتی ہے، پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں نا کہ یہ پورا سائیکل نہیں کر پاتے، بڑھاپے کی عمر تک نہیں پہنچ پاتے، کوئی بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی جوانی میں ہو جاتا ہے، اور بعض کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مہلت دے دیتے ہیں تاکہ تم ایک وقت معین یا وقت مقرر کو پہنچ جاؤ، اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، ہر شخص کی موت کا وقت اللہ کے یہاں مقرر ہے، طے شدہ ہے، کس کو کب، بچپن میں، جوانی میں، یا کوئی بہت لمبی عمر پائے، یہ سب کچھ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اسے جب تک اللہ کا فیصلہ اس کی موت کے بارے میں نہیں آتا اس کو زندہ رہنا ہے۔ وہی ہے جو زندہ رکھتا ہے اور وہی ہے جو موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، چنانچہ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جو اللہ کی آیت کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ اَنَّا یُصْرَفُونَ، پھر وہ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں؟ یعنی دیکھیں وہ لوگ، ان کا ذکر ہے کہ یعنی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی نصیب ہوا، آپ کا ساتھ بھی نصیب ہوا، ایک ہی شہر تھا، ایک ہی جگہ اکٹھے رہنے کا موقع بھی تھا، لیکن ان کی بدقسمتی ملاحظہ کیجئے کہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ان کو ملا، لیکن پھر بھی یہ ہدایت سے محروم رہ گئے۔ تو کیسی عبرت کی یہ بات ہے نا کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم انہیں غور نہیں کیا؟ یعنی یہ کہ کس طرح سے اللہ پاک نے ان لوگوں کے حال پر رحم کیا تھا، اور وہ اللہ کی آیت کے بارے میں جھگڑا کرتے رہے۔ کہاں سے پھرائے جاتے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا کتاب کو اور ان چیزوں کو جس کے ساتھ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو، تو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کچھ ہی وقت کی بات ہے، حقیقت ان پہ کھل جائے گی جب ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوں گے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوں گے، اس حالت میں انہیں گھسیٹا جائے گا کھولتے پانی میں، پھر انہیں آگ میں جھونک دیا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک بنایا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ قالوا دلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، وہ کہیں گے سب گم ہو گئے ہم سے، بلکہ ہم نہیں پکار رہے تھے اس سے پہلے کسی بھی چیز کو۔ ان کا تو کوئی مطلب ان کو یہ ہوگا کہ اللہ آج ہم پر یہ حقیقت واضح ہو گئی، آج ہمیں احساس ہو گیا کہ جنہیں ہم الہ سمجھتے تھے، معبود سمجھتے تھے، ان کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ بھٹکا دیتا ہے کافروں کو، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق اتراتے تھے، اور اس لیے بھی کہ تم اکڑا بھی کرتے تھے۔ جو کچھ اللہ نے دنیا میں مال و متاع دیا تھا، اولاد دی تھی، دنیا کا وہ سارا سامان جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سب کے سب ہمارا ہی عطا کیا ہوا تھا، جس پہ تم اتراتے تھے، اور فخر جتانے کا تمہیں حالانکہ کوئی حق نہیں تھا۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، آپ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے،
تو اگر ہم آپ کو دکھا دیں اس میں سے کچھ جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں یا ہم آپ کو وفا دیتے ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں بھی ہم دکھا سکتے ہیں ان پر وہ برا وقت، اور آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی، پھر اللہ تعالیٰ فرمانے فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی اللہ کو کیا جلدی ہے کہ ان کو جلدی عذاب دے دے، وہ بھاگ کر کہیں جا تو سکتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے انہوں نے آنا تو بہرحال میرے ہی پاس ہے، اور ہم نے بہت سے رسول بھیجے آپ سے پہلے، ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا، اور کچھ وہ بھی ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا۔ یعنی 1,24,000 پیغمبر آئے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کا ضروری سمجھا صرف ان کا ذکر ہی ہمیں یہاں قرآن میں ملتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی اتنا ہی جتنا بتانا چاہا اتنا ہی بتایا، اور کسی بھی رسول کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی لے کر آتا مگر اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کا جس چیز کے لیے اجازت یا اذن تھا وہ معجزہ اللہ نے اپنے رسول کو دیا۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو فیصلہ کر دیا گیا حق کے ساتھ، اور اس وقت خسارے میں پڑ گئے جھٹلانے والے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ تم سواری کرو، چوپائے بنائے تاکہ تم سواری کرو ان میں سے بعض پر، اور ان میں سے بعض کا تم گوشت بھی کھاتے ہو، اور ان میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ ان پر سوار ہو کر تم اپنے وہ ضرورتیں پوری کرو جو تمہارے دل میں ہوتی ہیں، ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تمہیں سوار کرایا جاتا ہے۔ یعنی سفر کرنے کے لیے کشتیاں بھی ہیں، اور جانور بھی کچھ ایسے اللہ نے بنائے جن پہ سفر کیا جا سکتا ہے، سامان رکھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اور وہ تمہیں اپنی آیات دکھاتا رہتا ہے، اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے، تو تم اللہ کی کون کون سی آیات کا انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں ہیں، گئے نہیں ہیں، چلے پھرے نہیں ہیں کہ غور کرتے کہ کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ ان سے کہیں زیادہ تھے تعداد میں، اور زیادہ شدید تھے طاقت میں بھی، اور زمین میں نشان چھوڑنے کے اعتبار سے بھی۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو ان کے کچھ کام نہ آیا وہ سب کچھ جو وہ کما رہے تھے۔ ان کے سارے کارنامے، ساری کمائی انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکی۔ تو جب آگے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کے، تو وہ اتراتے رہے اسی پر جو بھی علم ان کے پاس تھا، اور گھیرے میں لے لیا انہیں اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی اپنے باپ دادا کے جو عقائد اور توہمات تھے ان پر ہی جمے رہے، اور اسی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے رہے، اور اسی لیے انہوں نے حق کا بھی مذاق اڑایا جو ان رسولوں نے ان کے سامنے پیش کیا، اور جو عذاب کی جب کبھی بھی ان کو خبردار کیا گیا عذابوں سے تو اس کا بھی انہوں نے مذاق اڑایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمانے پھر انہیں اپنی ان تمام کرتوتوں کی سزا مل کر رہی۔ پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ واحد پر، اور ہم نے انکار کیا ان معبودوں کا جنہیں ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، یعنی عذاب دیکھنے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر ان کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز فائدہ مند نہیں ہوا، جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، کیونکہ عذاب کے واضح اثار آ جانے کے بعد، سامنے آ جانے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور اس وقت کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون، یہ اللہ کا وہ دستور ہے، یہ اللہ کا وہ قاعدہ ہے جو اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں رہے، یعنی اصل خسارہ تو کافروں ہی کے لیے ہے۔ سورہ حامیم سجدہ، اس کا دوسرا نام سورہ فصلت بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، اس کتاب کا نازل کرنا اس ہستی کی جانب سے ہے جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والی ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، یعنی قرآن میں ہر چیز اور ہر موضوع جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن عربی کی صورت میں، قرآن عربین لقوم یعلمون، عربی کی صورت میں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم رکھنا چاہیں، بشیروں و نذیرہ، بشارت دینے والی اور خبردار کرنے والی۔ اس کتاب کے دونوں کام ہیں، اور تو ان کی اکثریت نے اعراض کیا اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے۔
اور ہمارے اور آپ کے درمیان تو ایک پردہ حائل ہے، تو آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ یعنی آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنی آپ کوششیں کر لیں، ہم آپ کی اس دعوت کو نہ مانیں گے، نہ اس کو چلنے دیں گے۔ قل انما انا بشر مثلکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا۔ میں نے کوئی ایسا دعوت نہیں کیا، نہ میں نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں نے نعوذ باللہ کوئی خدائی کا دعویٰ کیا، میں تو صرف ایک انسان ہوں، تمہارے جیسا ہی ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میری طرف وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود ایک ہی ہے، ایک ہی معبود ہے، تو اسی کی طرف سیدھا رکھو اپنے رخ کو، اور اسی سے استغفار کرو۔ یعنی جو غلطیاں اور خطائیں ہو چکی ہیں اس سے پہلے، ان کی معافی مانگو اور اپنی ان غلط عقائد سے توبہ کر لو۔ اور بڑی ہلاکت اور تباہی اور ہلاکت ہوگی مشرکین کے لیے، وہ لوگ جو خود کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو اپنے مال کو پاکیزہ کرنے کا جب زکوٰۃ کا جو ہے نظام قائم نہیں ہوا تھا، یہ آیات تو اس وقت کی، تو اس وقت بھی مال کو پاک کرنے کا سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یعنی جو لوگ اپنے مال کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ آخرت کے منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں آخرت کا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم لوگ کفر کر رہے ہیں اس ہستی کا جس نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے، اور پھر 7ویں دن عرش پر مستوی ہوا۔ تو اب اس کی تفصیل ذرا یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا یہ لوگ کفر کر رہے ہیں اس ہستی کا جس نے زمین کو بنایا 2 دنوں میں، یعنی زمین بن گئی 2 دنوں میں، اور تم اس کے لیے مقابل ٹھہرا رہے ہو تمام جہانوں کے رب کا، یعنی اس رب کا تم کوئی مد مقابل بنا رہے ہو۔ اور اس نے پہاڑوں کو گاڑ دیا اس کے اوپر، اور اس میں برکتیں پیدا کیں، اور اس میں اندازے مقرر کیے اس کی غذاؤں کے 4 دنوں میں۔ یعنی پہلے تو زمین کو 2 دن میں پیدا کیا، جو کہ ایک بہت بڑی ظاہر خود بھی تخلیق تھی، پھر مزید 2 دنوں میں کیا چیزیں تخلیق ہوئیں، پہاڑ اس میں جما دیے گئے، زمین کی مٹی کو اس قابل بنا دیا گیا کہ زمین میں ظاہر آگ کا ایک گولا تھا نا، آہستہ آہستہ یہ ٹھنڈی ہوئی، پھر اس کی مٹی کو اس قابل بنایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہاں پر زندگی کا آغاز، زندگی گزارنے کا سامان پیدا کیا جا سکے۔ یہ سارا عمل 4 دنوں میں مکمل ہوا۔ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ 4 دن کتنے تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی کیا تفصیل ہے، جس طرح سے اللہ یہاں بتا رہا ہے ہم صرف وہ جانتے ہیں۔ تمام سائلین کے لیے برابر، یعنی زمین کی جو صلاحیتیں اور پیداوار اور غذائی ذخیرے ہیں، ان پر سب کا برابر کا حق ہے جنہیں ان کی ضرورت ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی خاص حصہ نہیں رکھا گیا۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، ثم استوى الى السماء وهي دخان، اور وہ ایک دھواں سا تھا۔ تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم دونوں چلے آؤ، خوشی سے یا جبر سے، طوعاً اور کرہن، اردو میں بھی کہتے ہیں نا طوعاً اور کرہن، یعنی خوشی سے آ جاؤ یا جبر سے آؤ، حاضر ہو جاؤ میرے سامنے۔ ان دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں، ہم آ گئے ہیں فرما برداروں کی طرح۔ پھر اس نے ان کو 7 آسمانوں کی شکل دی 2 دنوں میں۔ ہو گئے نا پورے 6 دن۔ اس طرح سے اللہ پاک نے جو زمینوں اور آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی، اس کی تفصیل یہاں بتا دی۔ اب وہ کس طرح بنائی اور کس طرح زمین، اور وہ 6 دن کتنے بڑے تھے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اور اس نے وحی کر دیا ہر آسمان پر اس کا حکم، یعنی 7 آسمان بنانے کے بعد ہر آسمان پر اس سے متعلق جو بھی احکامات تھے وہ بھیج دیے گئے۔ وَزَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، اور ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا اور اس کی خوب حفاظت کی۔ چراغوں سے مرادیں ستارے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اس ہستی کا بنایا ہوا اندازہ ہے جو زبردست ہے اور تمام علم رکھنے والا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے، ایسی خوفناک کڑک، ایسی خوفناک چیخ سے جیسی کہ قوم عاد اور قوم سمود کی کڑک تھی، اور میں یعنی جس طرح ان پر عذاب آیا تھا، میں نے تمہیں آگاہ کر دیا، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہاری تکذیب کی وجہ سے
تم پر بھی ایسا ہی کوئی عذاب ٹوٹ سکتا ہے، جبکہ ان کے پاس رسول آئے، ان کے سامنے سے بھی ان کے پیچھے سے بھی۔ یہاں پر قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کر کے عرب کا پورا علاقہ مراد لیا گیا، جہاں مختلف قوموں کی طرف پے در پہ پیغمبر آئے، اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، جواب میں ہر قوم کے لوگوں نے یہی کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا۔ یعنی یہ مشرکین مکہ جو کچھ کہہ رہے تھے، کوئی پہلی دفعہ نہیں کہا گیا، اس سے پہلے بھی مختلف قوموں نے اپنے رسولوں کے اوپر ایسے ہی اعتراض اور ایسے ہی ان سے مطالبے کیے۔ عاد کا معاملہ یہ تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ عاد کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے زمین میں بہت تکبر کیا، بالکل ناحق، اور انہوں نے کہا کون ہے ہم سے بڑھ کر طاقت میں۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً، کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت بڑھ کر ہے قوت میں؟ اللہ کی ہستی تو تھی نا، دنیا میں اگر انہیں کوئی اپنے مد مقابل نظر نہیں بھی آ رہا تھا تو اللہ کی ہستی تو موجود تھی جس نے انہیں پیدا کیا، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تو ہم نے ان پر چھوڑ دی بہت زوردار ہوا نحوست کے دنوں میں۔ تو یہ جو سخت ہوا اور یعنی آندھی کی طرح کی نہایت طوفانی ہوا تھی، تیز اور شدید، یہ ہوا کا یہ جھکڑ ان لوگوں پر 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل چلتا رہا، تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں رسوا کن عذاب کا اس دنیا کی زندگی میں۔ ولا عذاب الآخرت اخزا وہم لا ینصرون، اور آخرت کا عذاب تو کہیں زیادہ رسوا کن ہوگا اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ، اور جو قوم سمود تھی ان کو ہم نے ہدایت کی راہ دکھائی، یعنی ان کی طرف بھی ہم نے رسول بھیجا اور اونٹنی کی صورت میں معجزہ بھی دکھایا، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے پن کو پسند کیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو انہیں بھی آ پکڑا ذلت کے عذاب کی ہولناک کڑک نے، ان کے کیے ہوئے کاموں کی، انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی وجہ سے۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دی تھی ان کو جو ان میں سے ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ اور جس دن اللہ کے دشمن جمع کیے جائیں گے آگ کی طرف تو ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یعنی ان کے جو کردار اور جو ان کے عمل تھے اس کے حوالے سے سب اہل جہنم ایک جیسے نہیں ہوں گے، ہر مجرم جو ہے اس کو عذاب اس کے جرم کے مطابق دیا جائے گا۔ تو الگ الگ جرائم اور ان کی سزاؤں کے حساب سے اہل جہنم کو بھی الگ الگ جماعتوں اور گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں اس بارے میں جو کچھ وہ کرتے رہتے، یعنی ان کے اپنے ہی جسم کے اعضاء، اپنی کھالیں جو ہیں وہ ان کے بارے میں ان کے خلاف گواہی دیں گی، اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی، یعنی تم تو ہمارے جسم کا حصہ ہو نا، ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہی۔ تو وہ کہیں گی قالوا انطقنا، وہ کہیں گی کہ ہمیں بھی اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے جس نے ہر شے کو قوت گویائی عطا کی ہے، یعنی جیسے تم بول رہے ہو تمہیں اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے، اب اللہ تعالیٰ کے پاس اختیارات ہیں اور اب اس نے ہمیں بھی وہی صلاحیت ہمیں بھی عطا کر دی ہے، اور اسی نے تمہیں پیدا کیا پہلی مرتبہ اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے، اور تم نہیں پردہ داری کرتے، ہم تمہاری کیوں پردہ داری کریں، ہم تو تمہارے عیب نہیں چھپائیں گے، تمہاری پردہ داری نہیں کریں گے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے اپنے کان، تمہاری اپنی آنکھیں اور اپنی کھالیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس اپنے خود تو چھپانا چاہو گے، لیکن تمہارے خلاف تمہارے اپنے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ جو ہیں تمہارے خلاف خود گواہی دیں گے، سب باتیں کھول کے بتا دیں گے، بلکہ تمہیں تو یہ گمان ہو گیا تھا کہ بہت سی باتوں تو اللہ کے علم میں ہی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی بعض لوگ یہ بھی سمجھتے تھے کہ کچھ بھی کر رہے ہیں تو وہ ایسی چالاکی سے کر رہے ہیں، یا بعض دفعہ کوئی ایسی چال چل رہے ہیں کہ بظاہر جو ہے وہ کچھ اور لگ رہی ہے لیکن دل میں نیت کچھ اور ہے، تو وہ سمجھتے تھے یہ سب باتیں تو اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو کچھ ہم اتنے پلاننگ سے اور اتنے اس سے کر رہے ہیں، بظاہر ہم بڑے اچھے بن کے کر رہے ہیں لیکن در حقیقت ہم برا کر رہے ہیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھید جانتا ہے، اور تمہارا یہی وہ گمان ہے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا اور اسی وجہ سے تمہیں غارت کیا ہے، یہی وجہ ہے جو تمہیں عذاب اور سزا تمہیں ملی ہے، اور آج ہوئے ہو تم خسارہ پانے والوں میں۔
اور اب اگر یہ لوگ صبر کریں یا نہ کریں، ان کا تو ٹھکانہ آگ ہی ہے۔ اب کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے صبر کرنے سے، ان کے معافی مانگنے سے، اور اگر اب وہ معافی مانگیں گے تو انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اب کوئی جو ہے نا معافی یا صبر کرنے کا کوئی ان کے فائدہ نہیں ہے۔ اور ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے ہیں جنہوں نے آراستہ کر کے، خوشنما کر کے دکھائی ہر وہ چیز جو ان کے سامنے تھی اور جو ان کے پیچھے تھی۔ یعنی جو کچھ وہ کر رہے تھے عمل، وہ شیطان کے بہکاوا تھا نا، کہ جس سے وہ ان کے غلط عقائد، برے اعمال بھی خوشنما بنا کر انہیں دکھاتے رہے، جس کے جو انسان کے ساتھ جو شیطان کے ساتھی جو لگے ہوئے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ گناہوں کی لذت میں، ان کی وجہ سے دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ان پر سچ ثابت ہوئی، حق ثابت ہوئی اللہ کے عذاب کی بات، اور وہ شامل ہو گئے ان امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنوں اور انسانوں کی۔ ان پر بھی مطلب آخر میں وہی بات ہوئی پوری جو جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں پر پوری ہوئی تھی، یعنی وہ بھی اللہ کے عذاب کے مستحق قرار پائے۔ انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ خسارہ پانے والے لوگ تھے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ قرآن کو سنو نہیں، مت سنو اس کی تلاوت۔ یعنی جب اللہ کی آیات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہوتے تھے تو کہتے تھے کہ سنو ہی نہیں، کیونکہ سننے سے کیا ہوگا؟ دل پر اثر ہوگا، اور اس کی وجہ سے تم اپنے جو باپ دادا کا دین ہے تم اس کے خلاف ہو جاؤ گے، اس کو برا بھلا کہنے لگو گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ تم ان کی جب یہ قرآن سنانے کی کوشش کریں تو تم کیا کرو؟ لغو، شور مچاؤ، زور زور سے آوازیں نکالو، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز ہے وہ کہ کسی کے کان میں نہ پڑے، اتنا شور مچاؤ۔ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا کلام جس طرح گھر کر رہا تھا، اس سے وہ بڑے خوفزدہ تھے، اور وہ چاہتے تھے لوگ سنیں ہی نہ، اور تاکہ تم غالب رہو۔ تو ہم لازماً ضرور مزہ چکھائیں گے ان کافروں کو بہت سخت عذاب کا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں سخت سزا دیں گے ان کے بدترین اعمال کے حساب سے۔ یہ ہے بدلہ اللہ کے دشمنوں کا، یعنی آگ۔ اللہ کے دشمنوں کو کیا بدلہ ملے گا؟ آگ کا، اور ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگا ان کا اس میں۔ یہ بدلہ ہوگا اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہتے، اور جو کافر ہیں وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ذرا ہمیں دکھا دے جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم تو اس حال میں ہیں، اور وہ لوگ جو ہمیں قرآن سننے سے روکتے تھے، جنہوں نے ہماری عقلوں پہ پردے ڈال دیے تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں ورغلایا تھا، ہمیں بہکایا تھا، طرح طرح کے شکوک و شبہات ہمارے دلوں میں پیدا کیے تھے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت انہیں بھی ہم دیکھ سکیں کہ وہ کہاں ہیں، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے روندیں تاکہ وہ ہو جائیں سب سے نیچے والے۔ یعنی اس غصے میں کہ ہمارا یہ حال، کسی حد تک ان کا بھی اس میں ہاتھ ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے۔ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ آپ لوگ غم نہ کریں، ڈریں نہیں اور غم نہ کریں، اور خوشیاں منائیں اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اب فرشتوں کا نزول کب ہوتا ہے؟ دنیا کی زندگی میں تو یہ ہوتا ہے کہ موت کے قریب ایسے لوگوں کو خوش آمدید کہنے اور یہ خوشخبریاں سنانے کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جب وہ روح قبض کرنے آتے ہیں نا، تو وہ ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، ان کو حوصلہ دیتے ہیں۔ روح ڈر رہی ہوتی ہے جسم سے نکلنے کی، کہتے ہیں ڈرو نہیں، غمگین نہ ہو، خوشیاں مناؤ اب اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ یعنی تمہارے اچھے عمل، تمہاری نیکیوں کی وجہ سے تمہیں وہی جنت ملے گی مرنے کے بعد، تو کیوں پریشان اور گھبرا رہے ہو؟ ہم ہیں تمہارے رفیق دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا۔ یعنی جو کچھ تم چاہو گے، وہ کہیں گے کہ جو کچھ ہمارے علم میں ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ تم وہاں پر جا کر، کیونکہ تمہارے نفس کے تقاضے، تمہاری خواہشات کو تو وہاں پر تمہاری تمام خواہشات کی تسکین کا مکمل سامان وہاں موجود ہوگا، اور تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ بھی ہوگا جو تم مانگو گے۔ یعنی جو کچھ ویسے ہی موجود ہوگا، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی اور چیز کی خواہش ہوگی تو کچھ دل چاہے گا تو وہ بھی حاضر کیا جائے گا۔ نزول من غفور الرحیم، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس ذات کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔
اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی اللہ کی دعوت دینے والا، اللہ کی طرف بلانے والے سے بڑھ کر بات کس کی ہوگی؟ جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور پھر خود بھی نیک عمل کرتا ہو اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اور دیکھو، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے، یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی. اور تم دیکھو گے وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، وہ گویا بہت گہرا تمہارا دوست بن جائے گا. تو انسان کی فطرت بتائیے کہ کوئی شخص اگر کتنا ہی آپ کی مخالفت کرتا ہو اور آپ ہر وقت اس کے لیے اچھائی کرتے جائیں، یعنی آپ اتفا باللتی یا آسن ہوتا نا، وہ میں نے اس کو بیچ میں وہ کر دیا، تم مدافعت کرو بہترین طریقے سے. یعنی یہ پہلے یہ حکمت عملی بتائی گئی ہے کہ جو کوئی آپ کے ساتھ برا کرے، کوئی آپ کو نقصان پہنچائے، تو آپ جو ہیں اس کے، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ آپ اس کے لیے اتنے ایزی بن جائیں کہ وہ آپ کو پہنچاتا رہے نقصان، لیکن اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کوشش یہ کریں آپ کی طرف سے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آخر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہاری اس اچھائی کی وجہ سے وہ تمہارے اخلاق کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا. اور یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا مگر انہی لوگوں کو جو بہت صبر کرتے ہو. واقعی یہ بہت بہت مشکل بات ہے کہ کوئی آپ کا دل دکھاتا ہو، آپ کو طرح طرح سے آپ کو تکلیف دیتا ہو، نقصان پہنچاتا ہو، اور آپ جو ہیں اس کے ساتھ بھلائی کرتے رہیں. کرتے ہیں لوگ، بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کو کرتے ہی رہیں، یہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک اسٹیج کے بعد. تو جو کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر یہ ان کو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ جو بڑے نصیب والے ہوں. اور اگر کبھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی ایسی بات بھول یا کوئی ایسی بات اس کی مطلب ہو، یعنی کبھی کسی کے برے سلوک سے یا مخالفانہ کسی کی باتوں سے تمہیں غصہ آ جائے، تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کی طرف سے تمہیں بہکایا جا رہا ہے. اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو. اب شیطان تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو ایسی کیفیت میں فوراً اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، کیونکہ صرف اسی کی پناہ سے تم شیطان کے وار سے بچ سکتے ہو. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. آگے آیت سجدہ بھی آ رہی ہے، آیت سجدہ تو اور اسی کی نشانیوں میں سے ہیں رات، دن، سورج اور چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سورج کو سجدہ مت کرو اور نہ چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اگر تم واقعی اس کی بندگی کرتے ہو. فإن استكبروا فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ پھر بھی استکبار کریں تو پرواہ نہیں ہے، جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ دن رات اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور اس پر تھکتے نہیں ہیں. سجدہ کر لیجیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے تکبر کی بنا پر مجھے سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے تو مجھے بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں. میرے پاس تو فرشتوں کی لشکر کے لشکر، فوجوں کی فوجیں ہیں جو دن رات مسلسل تسبیح اور حمد میں لگے رہتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ سونی پڑی ہوئی ہے، یعنی بنجر اور ویران ہوتی ہے. اور پھر فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور وہ ابھر آتی ہے، یعنی اس میں طرح طرح کے نباتات اگنے لگتے ہیں. ان الذی احیاها لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ جس نے اس کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا، اور یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں کج روی اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. تو کیا وہ شخص جو آگ میں جھونک دیا جائے گا وہ بہتر ہوگا یا وہ جو کہ قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا؟ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، تم کیے جاؤ جو بھی کرنا چاہتے ہو، وہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یعنی جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں نا، کرنے دیں ان کو،
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشرکین جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے پریشان کرتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیے جاؤ جو بھی کرنا چاہتا ہے، وہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یعنی آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف وہ جس طرح آپ کو پریشان کر رہے ہیں آپ کر لیجئے، پھر ہم آپ کی ہر کوشش کا جو ہے وہ ان کی ہر کوشش کو توڑیں گے، اور آپ کی دعوت ہی بلا آخر کار جو ہے وہ کامیاب آپ ہی ہونے والے ہیں. تو جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہو وہ اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھ رہا ہے. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس یاد دہانی کا انکار کیا جبکہ ان کے پاس آ گئی، اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بلا شبہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اللہ کی ایک زبردست کتاب ہے. باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کے سامنے سے نہ اس کے پیچھے سے. یعنی قرآن کس طرح اپنی حفاظت کرتا ہے اور کس طرح لوگوں کے عزائم کو ناکام بناتا ہے کہ کوئی بھی اس کی آیات کے مقابلے میں کوئی آیت لے کر نہیں آ سکتے، نہ اس کو کسی آیت کو اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈھال سکتے ہیں. جھوٹ بول کے کریں وہ ایک الگ بات ہے. تنزیل من حکیم حمید، اس کا اتارا جانا ایک حکیم اور حمید ہستی کی طرف سے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کہا جاتا آپ سے مگر وہی کچھ جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، یعنی آپ کو بھی اسی طرح سے اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی اسی طرح آپ کو ذمہ داری دی گئی، اور وہی کچھ آپ سے کہا گیا جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا، اور آپ کی قوم بھی جس طرح سے دوسرے رسولوں کے ساتھ ان کی قوموں نے کیا وہی سب کچھ آپ کی قوم بھی کر رہی ہے. جیسے انہوں نے رسولوں سے کہا، جس طرح انہوں نے جھٹلایا، جس طرح انہوں نے ان کا انکار کیا. یقیناً آپ کا رب مغفرت والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی ہے. اور اگر ہم نے اسے اجمی قرآن بنایا ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پہلے بھی کئی جگہ آگے آئی ہے نا بات کہ اگر اس قرآن کو عربی کے بجائے کسی اجمی زبان میں نازل کیا ہوتا، لقالو لولا فصلت آیاتہ، تو یہ کہتے کہ اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئی، یعنی ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی، کیا کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، کچھ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. کیا کتاب اجمی اور مخاطب عربی، یعنی عربی قوم کے اوپر کسی اور قوم کی زبان میں قرآن نازل ہوتا. کہہ دیجئے آپ کہ یہ ہدایت اور شفا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں. والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وہو علیہم اما، اور یہ قرآن ان کے حق میں اندھا پن ہے، یعنی یہ لوگ قرآن کی حقیقت کو نہیں دیکھ پا رہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پکارے جاتے ہیں بہت دور کی جگہ سے، یعنی انہیں قرآن کی باتیں عجیب اور نامانوس لگتی ہیں، انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انہیں کوئی بہت دور سے پکار رہا ہو، تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آواز تو آ رہی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی، طے نہ کر دی گئی ہوتی، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی اس فیصلے اور ہر کام کا وقت اللہ کے پاس مقرر ہے، تو اس کا فیصلہ بھی اللہ نے ایک وقت مقرر کے لیے رکھا ہے. اگر یہ وقت پہلے سے طے نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ اب تک کر دیا گیا ہوتا. اور یقیناً وہ اس کے بارے میں بہت ہی بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہے. اور جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر آئے گا. وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں کے حق میں. الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا.